बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई को फिर ऑफ़र, क्या ये वाकई ऑफ़र है? पीटीआई ऑफ़र कबूल करेगी या नहीं करेगी? और पीटीआई केपी में अपना वज़ीर आला कब तब्दील कर रही है, यानी अली अमीन गंडापुर की छुट्टी कब हो रही है, और मलिक रियाज साहब को कैसे वापस लाया जाएगा, हथकड़ियाँ बांध कर रेड वारंट के ज़रिए, या क्या होने जा रहा है, इस बारे में भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और जनाब रिचर्ड ग्रैनल खामोश क्यों हैं? पीटीआई वाले उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई हो रही है, जो भी होगा देखा जाएगा। और वो टक्कर के लोग बरतानिया पहुंच गए हैं। बरतानिया में क्या करेंगे? हाँ, वैसे तो हमें पता है क्या करेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब ने ऑफ़र दे दिया एक मरतबा फिर पीटीआई को कि आएँ बैठें बात करें। मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ, पीटीआई उसमें आई, मुज़ाकरात के अदवार कुछ हो गए, उसके बाद एक दौर बाकी था, पीटीआई भाग गई है। पीटीआई की ज़ाहिर डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, और फिर उन्होंने एक बहाना बना दिया है जुडिशल कमीशन का। और जुडिशल कमीशन भी 9 मई पर, जिसमें बहुत सारे फ़ैसले हो चुके हैं। 9 मई के वाले से तो काफ़ी सारे फ़ैसले हो चुके हैं, लेकिन पीटीआई की ख्वाहिश है कि वो कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, और उसमें भी उनकी मर्ज़ी के जजेस। अब खैर ये भी एक इशू है कि जजेस को भी टैग कर दिया गया है कि कौन किसका जज है या कौन किसके हवाले से किसके हक़ में फ़ैसला देगा। दूसरी तरफ अदालत में भी सवाल उठ रहा है कि क्या 9 मई के वाक़यात महरान एयरबेस और कामरा एयरबेस पर होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा ख़तरनाक हैं? अच्छा, ये सवाल वो है जो पहले भी उठ चुके हैं। एक तो ज़ाहिर उसका कानूनी दिफा या कानूनी जवाब तो कानूनदान और जो दोनों साइड्स के वकील हैं वो वहाँ पर आर्ग्यू कर रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है कामरा के हमलों में और महरान एयरबेस के हमलों पर, और 9 मई के हमलों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि कामरान एयरबेस या महरान एयरबेस पर हमला करने वाले पाकिस्तान में वो विक्ट्री के निशान बना के वीडियोस लगा के और फिर सड़कों पे दंदनाते नहीं फिर सकते हैं, फिर टीवी चैनलों पे बैठकर खिताब नहीं कर सकते, फिर हमें जमहूरियत का और इखलाकियात का और इंसानियत का दर्स नहीं दे सकते। लेकिन 9 मई वाले लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है या किया जाता रहा है। जिन लोगों ने वो आग लगी हुई है पीछे और उसके आगे खड़े होके अपनी सेल्फीज़ बनाना और विक्ट्री के निशान बनाना, और जो गालम गलोच हो रही थी वो ख़वातीन और मर्द पीटीआई के हामी, उनकी बहुत सारी वीडियोस हम देख चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो विजिबल है, नज़र आ रहा है। लेकिन कानून की नज़र में और कानून की प्लेटफॉर्म पे यानी अदालतों में इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, इस पर कैसे केस लड़ा जाएगा, ये तो वहाँ पर हो रहा है, उसका वो जवाब देंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की ऑफ़र जो है वो शायद पीटीआई के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है, एक दोबारा मौका है कि वो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए। वो अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ सियासत में इसी तरह होता है ना कि स्पेस मिलती है, आप आगे आते हैं। वैसे तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है कि सियासी जमात के तौर पर तो पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो लोग जिन्होंने कोई भी जराइम किए हो, वो 9 मई के हों, वो 26 नवंबर के हों, वो तोशा खाना हो, वो 190 मिलियन पाउंड हो, जो भी जराइम है उन सब पे कानून के मुताबिक उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। और हैरत इस बात की है, मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था कि पाकिस्तानियों का एक वफ़द जो है वो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के को वो जाकर ब्रीफ़ कर रहा है कि इमरान खान साहब का केस किस किस्म का था और उन्हें उनके साथ क्या ज़्यादती हुई हैं 190 मिलियन पाउंड वाले केस में। भाई इतना सिंपल सा केस है जो दर्जनों नहीं सैकड़ों या शायद हज़ारों बार रिपीट हो चुका है कि पाकिस्तान के पैसे पकड़े गए, वो पाकिस्तान को वापस करना चाहते थे। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने पकड़कर पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। हुकूमत पाकिस्तान ने वो खुद पैसे वसूल करने की बजाय मलिक रियाज साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होने के बाद काबीना में एक बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई
وہ سارا ایک بدنیتی اور کرمنل ایکٹ بڑا واضح ہے. پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا، جو کہ پاکستانی روپیز میں 50 سے 60 ارب روپے بنتے ہیں، اور پاکستان کے اکاؤنٹ پہ آنے کے بجائے وہ ملک ریاض صاحب کا جو جرمانے کا اکاؤنٹ تھا اس میں ایڈجسٹ کروا دیے گئے، یعنی ملک صاحب کو فیور کی گئی. اور اب پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جرم کیا ہوا ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ حکومت پاکستان کو اس بارے میں ایگریسو موو کیوں نہیں چلنے کی ضرورت محسوس ہوتی. وہ امبیسڈرز، وہ کانگریس مین یا وہ سفارتی حلقے جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ جا کر اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عدالتی فیصلہ آنے کے بعد ان تمام شواہد کے ساتھ کم از کم پاکستان میں موجود امبیسڈرز یا ڈپلومیٹک سرکلز یا جہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں جہاں ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے، وہاں پر اس کو کمیونیکیٹ کر دیا جائے سیاسی اس پہ. اور سیاسی حکومت سیاست نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ سیاست ہے نا. تو سیاسی جو حکومت ہے وہ سیاستدانوں کی حکومت ہے، انہوں نے بھی تو سیاست کر دی ہے نا. ایک چیز جو پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے یا جس کے بنیاد پر پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ جی ایس پی پلس کے حوالے سے بات ہو یا امریکہ سے امداد یا آئی ایم ایف کے پروگرام یا ورلڈ بینک کے معاملات یا دنیا بھر کی کوئی بھی جو ہمارے دو طرفہ تعلقات، بزنس ریلیشنز یا کوئی امدادی ایجنسیاں، ان سب جگہوں پر جا کر وہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا کاؤنٹر زیادہ مؤثر انداز میں کیا جانا چاہیے، اور یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. خیر، وزیر اعظم کی آفر اپنی جگہ موجود ہے، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس سے متفق ہوں گے. ہاں، ان کی جماعت کے کچھ لوگ متفق یقیناً ہوں گے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ جو زیادہ متفق ہو جائیں گے وہ پھر اس جماعت سے باہر ہو جائیں گے. انہی میں سے ایک علی امین گڈھا پور صاحب ہے، جن کو پارٹی کی صدارت سے تو ہٹا دیا گیا ہے، اور اب انتظار یہ ہے کہ انہیں کب وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جائے. جب پارٹی صدارت سے ہٹا دیے تو آپ سمجھیں وزارت اعلیٰ بھی گئی، بس وہ آج نہیں تو کل، وہ ہے نا دل کا جانا ٹھہر گیا. تو اب صبح جائے یا شام جائے، آج چلی جائے 2 ماہ بعد جائے، اب یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. اور اس میں سب سے مشکل مرحلہ علی امین گڈھا پور کے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ناراضگی کے علاوہ بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ وہ بھی دونوں ان کے خلاف ہیں بظاہر، جو ابھی تک کی خبریں اور جو معاملات نظر آتے ہیں ان کے مطابق. تو ان چیزوں کی بنیاد پہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے بچنے کی گنجائش ہے. ویسے بھی ان کے رویے میں وہ جو تھوڑی سی مفاہمت نظر آتی ہے، آگے چلنے کی خواہش یا کوشش حکومت کے ساتھ بیٹھ کر، حکومت کے ساتھ مل کر، وفاقی حکومت کے ساتھ، وہ تو عمران خان صاحب کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. ان کا تو دل کرتا ہے کہ ہاتھ میں گنڈاسا پکڑا ہو یا آگ لگانے کے لیے کوئی چیز ہو اور جا کر وہ پیٹرول بم پھینکیں اور آگ لگا دیں. یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے. وہ علی امین گڈھا پور صاحب اس کے بجائے تھوڑا سا بعض جگہوں پر عقل کا استعمال کرتے ہوئے جہاں تمیز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ انہیں پسند نہیں. ابھی تازہ ترین مثال ہی لے لیں آپ، آئی جی کے پی کی جو تعیناتی ہے وہ بھی خوش اسلوبی سے ہو گئی ہے. اس میں علی امین گڈھا پور صاحب اور وفاقی حکومت دونوں کی مرضی شامل ہے، لیکن یہ چیز شاید ہضم نہ ہو پائے. اور اسی وجہ سے وہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا، ان کے مخالف گروپ کو پہلے پی اے سی کا چیئرمین، پھر صوبائی صدارت اور یہ ساری چیزیں، اب عمران خان صاحب گورننس اور کرپشن کے حوالے سے کیوں پریشان ہیں؟ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ یہ تو مسلسل ایک، آپ کو پتہ نا. اور یہ تو ایوارڈ دے رہے ہوتے تھے وزرائے اعلیٰ کو کارکردگی پر. خیر، وہ ایوارڈ لینے والے تو اب سکون سے کہیں بیٹھے ہوں گے، وہ جو تھے ہمارے عثمان بزدار صاحب. لیکن بہرحال یہ کرپشن اور بیڈ گورننس اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. صرف ایشو یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق جہاں کوئی نہیں چلے گا وہاں مسئلہ آ جائے گا. اچھا، پی ٹی آئی کا صرف یہی نہیں بلکہ اب انہیں یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ رچرڈ گرینل سے درخواست کی جا رہی ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے، اس کو اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ بھائی دوبارہ سے ٹویٹ کرو کہ عمران خان کو رہا کرے. اس کی ٹرمپ صاحب کی سیریمنی ہو گئی ہے، ان کی تقریب میں ان کی تقریر ہو گئی ہے، اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہو گیا، کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا عمران خان کا، خاموش ہو گیا ہے. رچرڈ گرینل سمیت لوگوں نے اپنے پرانے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں ایک آدھے کے سوائے. تو وہ اب دوبارہ کہ یار کوئی ہلا گلا ہو، لوگ بیچارے مایوس ہو گئے ہیں، ان کو بھی تو زندہ رکھنا ہے نا، اپنی سپورٹ بھی تو زندہ رکھنی ہے. تو اس کے لیے ذرا امریکی امداد ضروری ہے. تو ہاں، پاکستان کی امداد بند کر دو، عمران خان کو امداد دو، یہ اس بات پر کوشش ہو رہی ہے. اور لیکن وہ امداد سے یاد آیا کہ ملک ریاض صاحب بھی مشکل میں ہیں. ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے علی ریاض
اور 2 اور لوگ شہزاد اکبر اور فرح شہزادی المعروف فرح گوگی صاحبہ، ان سب کے پاسپورٹس بلاک کر دیے گئے ہیں، اور امکان یہ ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پاکستان واپس لایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بلکہ خبریں تو یہ ہے کہ گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ جو خبریں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں، ریومرز ہیں یا جیسے بھی کہہ لیں خبریں، وہ یہ کہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے گا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ ایسا مشکل ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہوں گے ہمارے انٹرنل۔ اچھا، جو بھی کوئی مجرم ہے، جتنا بھی بڑا ہے، وہ سیاسی ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ جنرل ہے، وہ جج ہے، ریٹائرڈ ہے، جہاں بھی ہے، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ ملک ریاض صاحب کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ان کی کچھ چیزوں سے ہمیں شدید اختلاف ہے، کچھ چیزوں پہ ہم ان کو میں نے بلکہ اپنے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ ہمیں اکیلے ملک ریاض کو کیوں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں یا کیوں اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ بھئی جو اس میں ان کے ساتھ ہے، وہ جو ہم جرائم ان کے گنوا رہے ہیں، انہوں نے اکیلے نہیں کیے نا، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو پکڑا جائے۔ تو اگر اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب کو واپس لانا ہے، تو پھر میرا خیال ہے پھر سارے پکڑے جائیں گے، کہتے ہیں نا سب پھڑے جائیں گے، تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اور اگر سب پکڑے جاتے ہیں اور انصاف ہو جاتا ہے پاکستان کے اکانومی کے خلاف یا پاکستان کے ساتھ جو جرائم ہوا ہے ان سب کا اگر انصاف ہو جاتا ہے، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ پکڑے، بالکل لائے، ان کو ضرور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ ہاں، وہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، انصاف کریں آپ، ان کے خلاف جو جینون کیسز ہیں وہ بنائیں، اور پھر اس کیس میں جو مجرم ہو، پھر اکیلا ملک ریاض نہیں، جو مجرم ہو ان سب کو اس میں کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، اور سب کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق انصاف کرتے ہوئے جو سزا بنتی ہے جس کی، وہ اس کو سزا دے دی جائے۔ اور یہ تو لانے والی بات ہو رہی ہے، یہ جو یہاں سے بھاگنے والے ہیں وہ بھی تو ہیں نا۔ عمران ریاض صاحب وہ جو ٹکر کے لوگ تھے، اور جب وہ اپنی قید سے، حراست سے، جہاں سے بھی واپس آئے، خیر انہوں نے کبھی بھی اب وہ سٹوریاں آ جائیں گی، اب وہ جہاں پہنچ گئے ہیں، پتہ یہ چلا کہ وہ انگلینڈ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، مطلب وہ عادل راجہ ہوں، وہ صدیق جان ہوں، یہ سب لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ انگلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ تو اب انگلینڈ پہنچ گئے ہیں، اب میرا خیال ہے وہ جو چلہ کاٹا تھا انہوں نے، بقول وہ جو تھے ہمارے شیخ رشید صاحب، چلہ جو کٹتا تھا، اس کا بھی شاید ڈیٹیل بتا دیں، اس کی بھی کہانیاں بہت سی سامنے آئیں گی۔ بہرحال انتظار کرتے ہیں کہ اب عمران ریاض صاحب کیا کچھ انکشافات کرتے ہیں، کیا کہانیاں سناتے ہیں، کیا باتیں ہمیں سنائیں گے۔ میرے خیال میں بڑی عجیب و غریب سی اور رنگ برنگی اور نئی کہانیاں ہمارے سامنے آئیں گی، کیونکہ وہ انگلینڈ پہنچ گئے ہیں، وہ جو پابندیاں یا خوف تھا وہ ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ویسے تو یہاں رہتے ہوئے بھی لوگوں نے جو کہانیاں سنائی ہیں، ایسی کہانیاں ٹی وی پر بیٹھ کے، 278 لاشیں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ خون، اور ہم نے ایسی بے تکی کہانیاں سنی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ تو عمران ریاض کے پاس تو اپنے چلہ کاٹنے کی بھی کہانیاں ہوں گی، انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا کہانیاں آتی ہیں۔ بس امید یہ رکھنی چاہیے کہ ان ساری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ملک کا نظام جو ہے، خصوصاً جو معاشی نظام ہے، وہ ذرا بہتر طریقے سے چلتا رہے، تاکہ میرا، آپ کا، ہم سب کا گزارا ہو، اور پاکستان جو ہے ایک خوشحال اور پرامن مستقبل کی طرف آرام سے بڑھتا رہے۔ شکریہ۔